देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। इमरान खान के रवैये में लचक, क्या हुकूमत फायदा उठाएगी और थर में होने वाली अमवात पर सिर्फ एक शो कॉज नोटिस काफी है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। कहत ने सहराए थर को पूरी तरह जगड़ लिया है। जमीन, पानी और बच्चे दूध को तरस गए हैं। कुछ साली और बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने के बायस अब तक 300 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं। यकीन नहीं आता कि इस जदीद दौर में भी लोग कहत साली और हुक्मरानों की बेहिसी की भीड़ चढ़ सकते हैं। सराय थर के बासी हुक्मरानों की राह तक रहे हैं। उनके लिए मुख्तस गंदम और पानी गोदामों में पड़ा सड़ता रहे, दवाओं के पैसों पर ऐश होते रहें और थर में कब्रिस्तान आबाद होते रहें। कौन है इस इंसानी अलमिये का जिम्मेदार? क्या इन मरने वालों की मौत की वजूहात दिनों या हफ्तों में पैदा हुई हैं? क्या ये लोग एक अरसे से अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांग रहे थे? क्या ये लोग एक अरसे से भूख और अफलास के हाथों अपनी जानें नहीं दे रहे थे? और क्या एक अरसे से सिंध के हुक्मरान ख्वाब गफलत की नींद नहीं सो रहे थे? क्यों कायम अली शाह की हुकूमत उनके चाको चौबंद वुज़रा को सिसकते बिलकते मरते बच्चों की सदाएं नहीं सुनाई दी? क्यों मुंतखब नुमाइंदों को अपनी चमकती गाड़ियों, ठंडे कमरों और दफ्तरों में अवाम की भूख और प्यास का एहसास तक नहीं हुआ? क्या वजह थी कि वोट लेने वाले तो नहीं जागे लेकिन वोट देने वाले अबदी नींद सो गए? मरसू सिंध न डेसू। अगर सिंध के अवाम से इतनी ही मोहब्बत थी तो फिर थर में ये अलमिया क्यों हुआ? अवाम को ग़िज़ाई किल्लत के सामने, भूख और प्यास के सामने बेयादो मददगार क्यों छोड़ दिया गया? ना कोई तादीबी कार्रवाई, ना मनसब से दूरी। क्या एक शो कॉज नोटिस काफी है या नए वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के आने की तैयारी है? क्योंकि कायम अली शाह साहब की कारकर्दगी का तो कराची के बदतरीन हालात पर नोटिस नहीं लिया गया, तो अब शो कॉज क्यों? क्या अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन कुछ ऐसी मिसाल कायम करने जा रहे हैं जो मुस्तकबिल के लिए रहनुमा उसूल बन सके? इस बारे में आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे और साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई तहरीक इंसाफ इस्तीफों के लिए अपने अरकान से इंसाफ कर रही है या नहीं कर रही। बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, PMLN से हमें ज्वाइन किया है चौधरी जाफर इकबाल साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शौकत बसर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया शौकत बसर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे फिर बात करेंगे। देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। अली मोहम्मद साहब आपसे शुरू करते हैं बात, और पहले पंजाब असेंबली के ही हवाले से शुरू कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि वो जो ड्रामा कौमी असेंबली में हुआ था ना, वही रिपीट कर दिया पंजाब असेंबली में। वही इज्तिमाई और इंफरादी इस्तीफे जो हैं उस पर बहस होती रही और राना सनाउल्लाह साहब ने तो तबसरा भी कर दिया कि इस्तीफे मंजूर नहीं हुए तो इसमें दोनों की कामयाबी, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अब कौमी असेंबली है या पंजाब असेंबली है, बात वही पुरानी, सवाल भी वही पुराना। इस्तीफे देने हैं तो दे दे, वरना विकटें तो गिर रही हैं आहिस्ता आहिस्ता करके। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन, इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, अदल करो ये इंसाफ के नज़दीक है। आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा, लेकिन मैं अपने दिल का एक दर्द आप सबके सामने आज रखना चाहता हूँ। जी प्लीज़। आज एक तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी, डॉन अखबार के शाम के उसमें जो उसका इलेक्ट्रॉनिक एडिशन होता है जी, उसमें एक मर्द एक खातून बैठे, एक उनके खातून का चेहरा नज़र नहीं आ रहा, उनकी जो वाइफ है, लेकिन एक 6 साल बच्ची के कपड़े उसने हाथ में पकड़े हुए। वो 6 साल बच्ची का नाम जो है सहर है, और वो 6 साल की बच्ची रेप होने के बाद मार के उसको डस्टबिन पे फेंक दिया गया कोयटा में। हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक है, और उसको उसके जो बाप जो है बेचारा, उसके चेहरे को देख के मुझे शर्म आई कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं मुसलमान हूँ। जो मुसलमान तो छोड़े, हम तो अपने माइनॉरिटीज की भी जान और इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकते। कोट राधा कृष्ण में क्या हुआ, 2 हमारे माइनॉरिटीज के, उनके जो 3 बच्चे रह गए पीछे, उनकी तस्वीर आप देख सकती हैं पारस। वो पूछेंगे ना मेरे बाप और माँ किधर गए, जिस भी मजहब से ताल्लुक था, पाकिस्तानी थे मेरे भाई, वो किधर गए? उनके तो एशेस भी नहीं मिले, वो राख नहीं होती।
اور اوکاڑا میں 8 سال کی بچی سے ریپ ہوا ہے اور اس کو ایک لینڈ لارڈ کے لڑکے نے, ایک جاگیردار کے لڑکے نے, پہلے تو اس کی تحقیق بھی ہونی چاہیے اگر واقعی جاگیردار کے لڑکے نے کی بھی ہے, اگر کی ہے تو اس کو سزا. دیکھیں جس معاشرے میں سزا جزا ختم ہو جائے نا, ظلم جدھر ہونا, حضرت علی نے فرمایا تھا نا, ہم سب کو پتہ ہے, بار بار اس کو تاکید کرتی رہنی چاہیے کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے, ظلم کا نہیں. اور یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے ظلم, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف کریں, میں یہ کہہ رہا ہوں ظلم کا نظام ہے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. کیا ہمارے قدم صحیح ڈائریکشن میں ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر کو, اپنی سیاست کو مضبوط کریں. آج بھی میاں صاحب چائنا گئے, میں نے ذرا مذاق سوال کیا, آج بھی ان کے برخوردار حسین نواز کا پوچھے گئے ہیں, ان کے بھتیجے اپنا سلمان شہباز کا پوچھے گئے ہیں, جعفر اقبال صاحب کی طرف لے کے جاؤں گی, لیکن ابھی آپ نے ظلم کی بات کی, اپنے گھر, آپ نے ظلم کی بات کی, جب آپ اتنی ظلم پہ اپنا اتنا آپ کا زور ہے, آپ لوگ اپنی پارٹی کے لوگوں پر, ارکان پر کیوں ظلم کر رہے ہیں, کیوں زبردستی استعفے دلوا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, دیکھیں آپ کے سوال کی طرف. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا نا کہ نہ یہ استعفے دینا چاہتے ہیں اور نہ ہم لینا چاہتے ہیں. پارس میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ وہ استعفیٰ دے پا رہے ہیں جو ان سے مانگ رہے ہیں, نہ وہ قبول کرنا چاہتے ہیں. قبول کیوں نہیں, ہم سے ان کو کوئی لو لاس نہیں ہے. میاں صاحب انڈرسٹینڈ دس کہ اگر پی ٹی آئی کا سینٹر میں استعفیٰ قبول ہوتا ہے, the system is going to roll back. الیکٹورل سسٹم کی میں اس ٹرم کی بات کروں, انشاءاللہ ڈیموکریسی رہے گی, وہ مڈ ٹرم پھر دیکھ رہے ہیں. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, صاحب کا اگر ذکر یہاں پہ نہ کریں, یہ خفیہ مفاہمت ہے, آپ اسمبلی کے فلور پہ جائیں اور استعفیٰ دیں اگر آپ نے دینا ہے. میری بہن, آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں, آپ اپنے گھر کی حفاظت کرتی ہیں نا؟ جی. ایک گڈریا اپنے جو بھیڑ ہوتی ہے, بکریاں, ان کی حفاظت کرتا ہے. جی. عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی پارٹی کی حفاظت کرے. ہماری پارٹی ڈیسیجن ہے کہ ہم اکٹھے جائیں گے. او بلا لو نا اکٹھے, اکٹھے جائیں اسمبلی میں. جاوید ہاشمی صاحب بھی تو گئے تھے نا سب کے سامنے, اس کو میں کلیئر کر دوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دباؤ پہ استعفیٰ, جاوید ہاشمی صاحب نے آج یہ کہا کہ دباؤ ڈال رہے ہیں آپ اپنے اراکین پہ پی ٹی آئی استعفیٰ دینے کے لیے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ہم نے, عمران خان نے, علی محمد خان نے, شفقت محمود نے, عارف علوی نے, اسد عمر نے, شہریار افریدی نے, مراد سعید نے, ہم سب نے, منازع حسن نے, ہم سب نے استعفے دیے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اپنی رضا و رغبت سے ہم سب نے دیے ہیں. اچھا, اب قانونی ذمہ واری جو ہے وہ اسپیکر صاحب کی, وہ چاہتے ہیں ان کو تسلی ہو جائے کہ ہم نے دل سے دیے ہیں, وہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہے نا. ہم نے انہیں چیمبر میں بلایا, ایک منٹ اس کو مجھے پلیز پورا کرنے دیں, آپ کا سارا مسئلہ حل ہو جانا ہے اس جواب سے. انہوں نے چیمبر میں بلایا, انہوں نے چیمبر میں بلایا, مسئلہ حل نہیں ہو رہا, آپ کی اسٹریٹجی سمجھ نہیں آ رہی ہے, کنفیوژن ہے. 30 سیکنڈ دے دیں, یہ مسئلہ حل کرتا ہوں میں آپ کا. استعفیٰ دینے سے پاکستان کا مسئلہ, پورے پاکستان کا مسئلہ میں حل کرتا ہوں. کوئی راستے میں رہ جاتا ہے, کسی کو کامیاب ہو جاتا ہے. نا اب 45 سیکنڈ ہو میں مانگ رہا ہوں, ٹائم آپ کا ہے, بات چلے جی. دیکھیں اسپیکر صاحب نے ہمیں بلایا, اسپیکر چیمبر میں, میں, اسد عمر, شیرین مزاری, ہم سب, شفقت محمود, شامد قریشی صاحب, we were there. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے اسٹاف نے کہا کہ اب چونکہ زیادہ ہیں, آپ اسپیکر لاؤنج میں آ جائیں. ہم اسپیکر لاؤنج, جہاں پہ اسپیکر صاحب اپنی میٹنگز کنڈکٹ کرتے ہیں, ادھر ہم آ گئے. اسپیکر صاحب نے اسپیکر چیمبر میں بلایا, ہم اسپیکر لاؤنج میں انہی کی اسٹاف کی اجازت سے بیٹھ گئے. میں یہ درخواست اسپیکر صاحب سے کرتا ہوں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی تسلی کے لیے اسمبلی میں آ جائیں, 17 اپنا اس مہینے کی 17 تاریخ سے اسمبلی کا اجلاس ہے, ہمیں اسمبلی میں بلا لیں, ہم ادھر آ جائیں. آپ نے استعفے دینے ہیں نا, آپ اس پہ اصرار کر رہے ہیں نا, جائیں گے. ٹھیک ہے, اکیلے نہیں. یہ انفرادی اور اجتماعی ضد کیا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے محمد صاحب, ظاہر ہوتا ہے آپ لوگ اپنے اراکین پہ اعتماد نہیں کرتے. نہیں, ہر آپ کو ڈر ہے انفرادی طور پہ جائیں گے تو شاید کوئی اور کہانی بن جائے گی. ہم نے تو نہیں کہا میں بلائیں نا, ہم نے تو استعفے دیے, وہ کیوں بلا رہے ہیں, تو ہماری مرضی کے مطابق ہم جائیں گے نا. دینے آپ نے استعفے آپ دینے چاہتے ہیں, آپ ان شرطیں رکھ رہے ہیں, آج بھی یہی ہوتا رہا. اسپیکر نے کہا میں انتظار کر رہا ہوں, ادھر محمود الرشید صاحب کہہ رہے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں. یہ آرٹیکل 64 آف دا کانسٹیٹیوشن ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے, میں بالکل صحیح ہے. یہ ہم نے تو نہیں لکھا نا, رول نمبر 43 آف رول ریگولیشن آف رولز اینڈ پروسیجرز ہوتے ہیں, وہی بات کر رہے ہیں. وہ تسلی تو ایاز صادق صاحب کرنا چاہ رہے ہیں, ہم تو نہیں کہہ رہے کہ تسلی کرو. وہ کہا جا رہا ہے آپ ان کی تسلی کروا دیں, آپ تو آ جائیں, ہم تو ادھر بیٹھے. اچھا, وہ آئیں تسلی کرنے, آپ نہیں جائیں گے. ادھر ہم لاؤنج میں بیٹھے تھے نا, ان کے لاؤنج میں بیٹھے تھے. نولی کہتی ہے عمران خان نے پارٹی کو یرغمال بنایا ہوا ہے. وہ کیوں چاہتے ہیں کہ کلاس کے, دیکھیں ایاز صادق صاحب میرے لیے تو بڑے محترم ہیں, عمران خان صاحب نے کیوں چاہتے ہیں کہ کلاس کے بچوں کی طرح ایک ایک کو اندر بلائیں, سب سے ایک دفعہ مل لیں نا. اس کا بھی طریقہ کار ہے, آپ اس طریقہ کار کو فالو نہیں کریں. عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے نولی کہتی ہے یرغمال بنایا ہوا ہے پارٹی کو. اچھا چلیں ایک کام کر لیں, سب ہمیں ہاشمی صاحب کی بات کرتے ہیں نا, اسپیکر صاحب تسلی چاہتے ہیں کہ استعفے جو ہیں والنٹری ہیں. جی, ایاز صادق صاحب سے میری درخواست ہے, سر میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, بڑا آپ نے پیار دیا اسمبلی میں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں
آپ ہمیں اسپیکر چیمبر کی بجائے قومی اسمبلی میں بلا لیں. ہم 17 نومبر کو ہم سب ادھر آپ کو چلے جائیں, کوئی آپ کو روک لے گا. یقین کریں علی محمد صاحب, جو لوگ دل سے آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں گے, جنہوں نے راستہ نکالنا ہے وہ آگے نکل جائیں گے. جیسے آپ کی پارٹی کے 4 لوگ آج آپ کی طرح نہیں سوچتے ہیں, چھوڑ دیا انہوں نے, کہا نہیں دیتے استعفیٰ. میں اگر آپ کو استعفیٰ دوں گا نا, میں نے دے دیا, ٹھیک ہے, اب آپ تسلی کرنا چاہتی ہیں وہ تو آپ کا مسئلہ ہے, میرا تو نہیں, میں تو دے چکا. چلیے جعفر اقبال صاحب, کیا وجوہات ہیں, یہ قومی اسمبلی ہو, پنجاب اسمبلی ہو, پاکستان تحریک انصاف کے استعفے کیوں منظور نہیں ہو رہے؟ چونکہ کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں, کچھ خوف آپ لوگوں کو بھی ہے کہ استعفے منظور ہونے کی صورت میں کچھ ان کی جو تحریک انصاف کی تحریک ہے نا, وہ کچھ شدت اختیار کر جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرس میرا خیال ہے کہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ when there is a will there is a way. بالکل. اب بات یہ ہے کہ ول نہیں ہے. میں اب ذرا تحمل سے میں نے سنا, یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں اور سنیں گے, دیکھیں بالکل ہے, اور آپ دیکھیں گے لینے کی, جی بالکل. دیکھیں یہ 64 کا آرٹیکل کا ذکر ہو رہا ہے نا, اس میں لکھا ہے اے ممبر, یعنی جب, اور اس میں جو اسپیکر کی پاور ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سیٹسفائی ہونا ہے کہ آیا یہ کسی پریشر کے بغیر استعفیٰ دیا جا رہا ہے یا کسی پریشر میں. مجھے کلیئر کر دیں, میں ایک چیز پوچھوں آپ سے. دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جب وہ پیپلز پارٹی میں تھے اور انہوں نے استعفیٰ دیا تو انہوں نے لکھ کر بھجوا دیا تھا, اس وقت انفرادی تصدیق کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی گئی؟ کیا اسپیکر یہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ استعفے کی کنڈیشنز ہوں گی, وہ یہ خود طے کریں گے کہ آنا ہے یا لکھ کر بھجوا دیں؟ پارس دیکھیں, اٹ ڈیپینڈز آن اسپیکر انڈیویجول. اچھا, ان کی مرضی. دیکھیں نا, میں بھی تو رہا نا اس اسمبلی کا, مجھے پتا ہے نا, اس وقت اگر انہوں نے استعفیٰ دیا تو ان کی اپنی جماعت جو ان سے وہ جان چھڑانا چاہتی تھی, ان کے سے انہوں نے اسپیکر کو کہا کہ جی ٹھیک ہے فوراً ایکسیپٹ کر لیں. ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ ہے قانون اور آئین کے مطابق, جو قانون کہتا ہے, جو آئین کہتا ہے. اور اس میں آپ بتائیں کہ اس میں حرج کیا ہے کہ ایک باری باری اگر وہ آ کر علیحدہ اسپیکر جو ہے اس کو سیٹسفیکشن دی جائے یا وہ سیٹسفائی ہو کہ جناب یہ واقعی انڈر پریشر نہیں ہوا, اور پھر آپ دیکھیں کہ دیا ہوا, دیکھیں نا وہ تو دیا ہوا. ابھی ایک ممبر صاحب نے انکار کر دیا, دیا ہوا استعفیٰ, وہ انکار کر گئے. لیٹسٹ میں ان کا نام بھول رہا ہوں. دیکھیں پارس, بات یہ ہے کہ یہ سارا جتنا بھی یہ ایک, میں اب لفظ ڈرامہ تو نہیں استعمال کرنا چاہوں گا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ محسوس کر چکے ہیں خان صاحب بھی اور پارٹی بھی 3 ماہ کے بعد کہ جو انہوں نے پالیسی اپنائی تھی کوئی بہتری کی پالیسی نہیں تھی, نہ ہی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے تھی. کیونکہ آپ نے دیکھا نا لیٹسٹ جو بیان آ گیا کہ سپریم کورٹ پر مجھے اعتماد ہے, تو پہلے دن بھی یہ بات ہو سکتی جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے قوم سے خطاب کر سپریم کورٹ کے حوالے کر دی ساری بات, تو پھر کیوں نہیں مانی گئی؟ بیچ میں ایک ذکر ہوا, دیکھیں آپ سینئر پارلیمنٹیرین ہیں غالباً, بلکہ یقیناً آپ کو پتا ہوگا آرٹیکل 64 جن کی ابھی علی محمد صاحب نے بھی بات کی, تو وہ تو کہتا ہے اس کے مطابق تو پھر استعفے ہو گئے. کچھ لیگل ایکسپرٹ بھی اس بات پر متفق ہیں, استعفے ہو چکے ہیں. دیکھیں وہ اپنی جگہ ہوگا, لیکن جو اسپیکر کی سیٹسفیکشن ہے اس کا بھی تو بیچ میں ذکر ہے نا, سیٹسفائی ہونا ہے اسپیکر کیونکہ وہ جو چیئر ہے. دیکھیں ایک منٹ, میں علی محمد صاحب سے دیکھیں, جب سارا ہاؤس کو کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ اسپیکر کے اختیارات ہیں نا کہ کس کو موقع دیتے ہیں کس کو نہیں موقع دیتے ہیں. سو مچ سو اگر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو یا لیڈر آف دی ہاؤس کو نہ چیئر دیں, وہ نہیں اٹھ سکتے, وہ بات نہیں کر سکتے, وہ اسپیکر کی ہے ڈسکریشن. یہ اسپیکر کی ڈسکریشن ہے, چاہے وہ پنجاب کے ہیں چاہے وہ صوبے اپنے قومی اسمبلی کے ہیں, کہ وہ سیٹسفائی ہو کہ واقعی انڈر پریشر. کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا ماحول میں بتاؤں, یہ ماحول انڈر پریشر ہوا نا. آپ نے دیکھا کہ پہلے جو حالت یہ تھی کہ جی کے پی کے میں استعفیٰ نہیں دے رہے, کے پی کے گورنمنٹ نہیں چھوڑ رہے. کیا اگر ان کو اتنا یہ اپنے سنسیئر ہے, سینٹ کے الیکشنز بھی تو ہونے والے قریب, یہ تو دوگلی پالیسی ہوئی نا کہ وہاں جو ہے وہاں استعفیٰ دیتے نہیں, وہاں استعفے دیتے نہیں ہیں, وہاں حکومت چھوڑتے نہیں ہیں. اور کیا کہتے ہیں آپ کے لیے سینٹ خالی چھوڑ دیں گے؟ نہیں, ہم تو کہتے ہیں پارٹ اینڈ پارسل رہے. ہم کب کہتے ہیں, ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ پارٹ اینڈ پارسل رہے, یہ 5 سال پورے کریں ہمارے ساتھ. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کیونکہ جمہوری نظام مضبوط ہو. ہم کب چاہتے ہیں کہ استعفے دیں, ہم نہیں چاہتے. لیکن جو قانون آئین جو کہتا ہے اس کے اوپر یہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں. بسر صاحب کے پاس جانے سے پہلے ایک سیکنڈ, یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نہ چھیڑ ملنگا. ان کو پتہ ہے کہ آئندہ سے ان کی سیاست ویسی ختم ہو رہی ہے. چاہتے ہیں اتنا ہم کما لیں کہ حمزہ شہباز صاحب کے نواسے پڑپوتوں کی بھی پورا ہو. کیونکہ میں ایز اے پاکستانی سوال کرتا ہوں, کیا آپ نے پورے پاکستان کے بزنس مینوں کو یہ موقع دے دیا جب وزیر اعظم کا بیٹا ان کے ساتھ ہندوستان جندال سے بزنس کی ڈیلنگ کرنے جاتا ہے؟ جب پہلے بھی گئے تھے چائنا, جب میاں صاحب گئے تھے, اب بھی ٹاپک سے نہ آتے, میں اس پر بھی بات کروں گا. بات آ گئی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی آتے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا کہ فارغ کون کی ہو رہی تھی اور میں چاہ رہی تھی استعفوں پہ کلیئر ہوں. بسر صاحب یہ بتائیں کہ کیا جمہوریت کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے استعفے نہ لیے جائیں؟ کیا یہ ضروری ہے؟ اگر یہ خود چاہیں تو بھی
پارس بات یہ ہے کہ سچ تو جو ہے نا وہ میرے خیال میں آپ کے سامنے آ گیا ہے. ابھی آپ کا میں ایک وہ جو آپ نے لائن لکھی ہوئی ہے نا حکومت اور تحریک انصاف میں مفاہمت, حکومت اور تحریک انصاف میں مکمکا, یہ دوسروں کو مکمکا کا تانا دینے والے, دوسروں کو جھوٹ اور فراڈ کہنے والے. علی بھائی میرے بڑے پیارے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ بولنا پڑتا ہے. سچ مانے یا نہ یہ دینا چاہتے ہیں نہ وہ لینا چاہتے ہیں, یہ ہے حقیقت. اگر علی بھائی دینا چاہتے ہیں استعفیٰ, علی بھائی کو پتہ ہے اس بات کا کہ یہ جاوید ہاشمی کی طرح منڈے والے دن چلے جائیں اسمبلی میں, وہاں کھڑے ہو کر جا کے کہہ دیں میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. سن لیں مجھے علی بھائی, میں بولا نہیں. علی بھائی پلیز, علی بھائی بات تو میری سن لینا. تسلی وہ چاہتے ہیں. علی بھائی بات سن. جی بسر صاحب. پارس مجھے بات مکمل کر لینے, میں کسی کی بات میں نہیں بولا. جی پارس صحیح, زیادہ دیر آپ نہیں کرتے پروگرام میں, شروع میں آپ یہی کہتے ہیں, بات کیجئے. سن لیں میری بات یہ ہے نیا پاکستان, یہ ہے نئے پاکستان کی بنیاد. کہ وہ کہتے ہیں نا شیخ سعدی کی قاعدہ کہ ایسا جھوٹ جس میں مصلحت شامل ہو سچ سے بہتر ہے جس سے قتل ہو جائے. علی بھائی نہیں مانیں گے. حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں جو ہے یہ اس بات پہ ان کا مکمکا ہے کہ استعفیٰ نہیں لینا. وہ پنجابی کا مجھے ایک شعر یاد آ جاتا ہے کہ اے یاریاں بھی ضرورتاں دے تبادلے سن. اچھا سچ کی بات ہو رہی ہے, بسرا صاحب کو پکا کرتے ہیں. بسرا صاحب آپ کو آج پکا کرنا ہے, میں نے بسرا صاحب آپ کو آج میں نے پکا کر کے بھیجنا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, جد بھی نکلی منافقت دی شراب نکلی, خلوص جد بھی میں دوستاں دا کشید کیتا. علی بھائی بات یہ ہے, آپ میرے بڑے پیارے بھائی اور اچھے لگتے ہیں ہمیں بولتے ہوئے, سچ بول دیں. اچھا سچ کی بات چل رہی ہے نا. اچھا مجھے ایک گارنٹی لے دیں بسرا صاحب, آپ بریکنگ نیوز بھی دیتے ہیں بہت, میں اس پہ تو آپ کو میں استاد مانتا ہوں. دیکھیں آپ دیکھیں سچ کا بول بالا ہونا چاہیے نا, سچ کی بات کریں, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کی پارٹی میں ایک بندے نے کل سچ بولا ہے, اس کا نام ہے منظور وسان, اور اس نے آپ کی پارٹی کا سندھ کا پچھلے 40 سال کی حکومت کا پول کھول کے رکھ دیا. اس نے یہ کہا ہے کہ تھر میں جتنا ظلم ہے, جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں, وہ آپ مجھے یہ بتائیں منظور وسان کو سچ بولنے کی سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی, یہ بتائیں. بسرا صاحب یہ جواب دے رہے ہیں, پھر بعد میں اس میں ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ بھی آپ کو یہ خبر دے دیتا ہوں کہ وہ جس نے بھی منظور وسان صاحب کے حوالے سے خود ساختہ جو رپورٹ ڈرا دیا نا آپ نے, ایک دن میں ڈرا دیا. بڑی آپ کو کلیئر بات کہنے لگا ہوں, یہ منظور وسان صاحب کے حوالے سے جس نے بھی وہ رپورٹ بنائی ہے وہ من گھڑت ہے. سن لے بات, سن لے میری بات مکمل سن لے. سچ اور جھوٹ یہ رپورٹ پڑھ کے تو آپ کے لوگ پروگراموں میں منٹ میں کھل کے سامنے آ گیا. لاسٹ مومنٹ میں منع کر دیتے ہیں پروگرام میں آنے سے جنہوں نے تھر کی یہ رپورٹ پڑھی ہے. جی بسرا صاحب مجھے بات مکمل کر لینے دے, آپ کو پورا حق ہے سوال کیجئے گا. میں آپ کو یہ عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو منظور وسان صاحب کے حوالے سے رپورٹ آپ کے پروگرام میں ذکر ہوا, میں آپ کو یہ ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ رپورٹ من گھڑت ہے. اس کے اوپر نام اچھا بسر صاحب میں اس پہ آتی ہوں ابھی, ٹھیک ہے, ذرا دوبارہ پرانے پہ ایک بات بسر صاحب بتا دیں. اب دیکھیں اصرار ہے نا پاکستان تحریک انصاف کا استعفوں پر. بسر صاحب کیا خیال ہے جب یہ استعفے یہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے دے دیے, کیا مراد استعمال کرنا چاہیے جو بڑی شدت سے استعمال کی جا رہی ہیں ان کے اراکین کی جانب سے؟ اچھا مجھے بارز یہ بات بتائیے کہ یہ کہاں کا, یہ اس کو ڈھونگ کہوں ڈرامہ کہوں پتہ نہیں کس قسم کی سرکس ہے کہ آپ وہی آپ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا وہاں جاتے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کی صدارت میں اجلاس اٹینڈ کرتے ہیں, پختونخوا اسمبلی صاحب استعفے نہیں دیتے, یہاں پہ اگر استعمال ہو رہی ہیں, گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں, پیٹرول استعمال ہو رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کیا پرویز خٹک اپنے بچے کو اپنا چائنا میں بزنس ڈیل کرانے گئے تھے؟ چائنا پہ کیوں جا رہے ہیں بھائی؟ پرویز خٹک اس لیے آیا تھا کہ پولیو کا مسئلہ سیاست کا نہیں ہے. پولیو دیکھو, بسرا صاحب پولیو کا وائرس جب آتا ہے اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ پیپل پارٹی کا ہے, نون کا ہے, وہ پی ٹی آئی کا ہے. بیکری آئٹمز کھا لیتے ہیں. اگر کل پرویز خٹک صاحب نہ آئے ہوتے سب لوگ کہتے دیکھیں پولیو کے مسئلے پہ بھی نہیں آئے. اگر آگے دو باتیں کریں تو گناہ, نہ کریں تو گناہ. آپ پرویز خٹک کو اپریشیٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ ریپیٹ کروں, میں اپریشیٹ پولیو کا مسئلہ کیا سیاسی مسئلہ ہے مجھے یہ بتائیں. ٹھیک نہیں تو کیا اچھا کیا پرویز خٹک نے آ کے. علی بھائی مان لے آپ کا مکمکا اسپیشلسٹ تو علی محمد صاحب دو باتیں دیکھیں. چودھری صاحب بیٹھے بڑے ہیں, کیا میں بات کروں, مکمکا اسپیشلسٹ تو آپ کے ساتھی جو ہیں ادھر بیٹھے ہیں قومی اسمبلی میں. بسر صاحب ذرا مجھے ایک منٹ دیں گے, میں بات آگے بڑھا دوں. دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں, ایک اصولی بات ہوتی ہے علی محمد صاحب,
اور ایک جو بات ہوتی ہے وہ اخلاقی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اصولی طور پر آپ لوگ, سر میں آگے آ رہی ہوں, بات کر رہی ہوں, اصولی طور پر استعفے منظور نہیں ہوئے نا آپ لوگوں کے, لیکن اخلاقی طور پہ آپ اس پارلیمنٹ میں بیٹھنا نہیں چاہتے, تو اخلاقی طور پہ آپ مراد کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ لاجز میں نہیں رہ رہے آپ, سیلریز نہیں لے رہے آپ لوگ, آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے, اچھا اوکے, آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں اس وقت کیا وہ گاڑی استعمال نہیں کر رہے, سب پیٹرول استعمال نہیں کر رہے؟ آپ نے سوال کر لیا, میں جواب دے دوں. دیکھیں, پہلی بات, جب تک استعفیٰ قبول نہیں ہوتا لیگلی سپیکنگ اور اخلاقی اور ہیومینیٹیرین لحاظ سے بھی, ہمارے بہت سے ایم این ایز ایسے ہیں جن کے اپنے اربوں روپے کے کاروبار نہیں ہے میاں صاحب کی طرح, وہ تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں. اگر مجھے الاؤ کریں, آپ جواب تو دینا. دیکھیں, جب تک استعفیٰ قبول نہیں ہوتا تنخواہ اس کا حق ہے جو اس کو نہیں مل رہی. اسمبلی میں بھی جائیں پھر. اچھا, اسمبلی میں سیشن میں نہیں گئے, کسی نے مراد طلب کی, کسی نے نہیں طلب کی. ہم اگر اپنا ادھر لاج میں رہ رہے ہیں, قانون کے مطابق استعفیٰ قبول ہو بھی جائے 3 مہینے تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. 15 دن کیا قبول ہو گئے؟ دیکھیں, اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اگر کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کا ممبر, اگر کوئی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے اور اس کا استعفیٰ بھی قبول نہیں ہوا, لیگلی اسپیکنگ ہی کین یوز اٹ. کیا وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے, تو پھر تو مراد استعمال ہونی نہیں چاہیے جب وہ کر نہیں رہے. ابھی وہ ممبر ہے, جیسے آپ کریں نا قبول استعفیٰ. سر دیکھیں, اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا وہ پارلیمنٹ کے ہی لوگ ہیں, وہ وہی لوگ ہیں. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے, آپ اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگز اٹینڈ کر رہے ہیں. استعفیٰ دیا ہے, ابھی تک تنخواہ بند ہے, ہم اس پہ شکوہ نہیں کرتے, ہمیں کوئی مراد نہیں مل رہی, اس پہ شکوہ نہیں کرتے, لیکن غلط بات نہیں ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی نیشنل اسمبلی کا حصہ ہے, آپ اس کی میٹنگ اٹینڈ کر رہے ہیں. میں نہیں گیا, کوئی ممبر نہیں گیا, جو گیا ہے ایک بندہ گیا تھا, اس کو عمران خان نے ریپرزینٹ کیا. اسد عمر صاحب نہیں جاتے, نہیں جاتے, تو پھر تو انہیں مراد استعمال کرنی نہیں چاہیے اخلاقی طور پہ. سر دیکھیں, آپ لیگلی بات کریں گے تو لیگلی جواب آئے گا. یہاں لیگل بات آ گئی, وہاں پہ اخلاقی بات آ گئی. آپ لوگ ایک سٹینڈ کیا اس کا استعفیٰ قبول ہوا؟ چوری جعفر اقبال صاحب آپ قبول ہوا؟ پارس میں بتاتا ہوں. دیکھیں, اب 2 چیزیں آ رہی ہیں. ایک تو شروع میں جو کہا کہ چیف منسٹر کے پی کے گگالی اجلاس میں گئے, انہوں نے اچھا کیا, جانا چاہیے تھا, جو حقیقت بات ہے, کیونکہ قومی مسئلوں پر کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے, اور وہ بلکہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہونی چاہیے, اور قومی ایشو تھا, وہ گئے, بڑی اچھی بات کی. نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں, جب آپ استعفیٰ دیتے ہیں, مطلب یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دل و دماغ سے فیصلہ کر لیا کہ میں نے اب پارٹ اینڈ پارسل اس پارلیمنٹ کے لیے رہنا. رولز کہتے ہیں کہ 15 دن کے اندر اندر آپ نے جتنی مرحات تھیں آپ کے پاس, چاہے وہ رہائش کی تھی, گاڑی کی تھی, آپ سرنڈر کریں, واپس کریں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں علی محمد صاحب کی نہیں بات کرتا, لیکن آج بھی اگر سینٹ آف نیشنل اسمبلی میں اگر دیکھا جائے اور ان کے اکاؤنٹس دیکھے جائیں تو 1 اکتوبر کی تنخواہ جو ہے ستمبر کی لازمی ان کے اکاؤنٹس میں جمع ہوئی ہوگی, کیونکہ جو ٹی اے ڈی اے جو ہے, ایک منٹ, جو ٹی اے ڈی ہے, ایک منٹ میری بات مکمل, جو ٹی اے ڈی ہے, ایک منٹ بات سنیں, ٹی اے ڈی اے جو ہوتا ہے وہ علیحدہ سے ملتا ہے, جو تنخواہ ہوتی ہے, جو مراد ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹ آٹومیٹکلی چلی جاتی ہے اکاؤنٹس میں. میرا نہیں خیال کہ آپ جا کے چیک کر لیں, ابھی کال ملا لیں اپنا, ابھی کال ملا لیں فائنانس ڈپارٹمنٹ, پوچھ لیں کس ایم این اے نے تنخواہ لی ہے, کسی ایک نے بھی نہیں. اکاؤنٹ میں ضرور گئی ہوگی, واپس نہیں ہوگی. اکاؤنٹ میں تو چلی گئی, آپ کی مرضی نکالیں گے. ہم نے چیک کیا, اکاؤنٹس میں چلے گی, کوئی تنخواہ نہیں گئی, کوئی مراحت نہیں لی گئی, صرف یہ ہے سب لی جا رہی ہے. جیسے استعفیٰ قبول ہوگا, قومی اسمبلی میں جیسے استعفیٰ قبول ہوگا, ویسے بھی ہمیں پتا ہے تحریک انصاف کی شکلیں باقی پارٹیز کو اچھی نہیں لگتی. 15 دن کے اندر آپ کو نظر بھی نہیں آئیں گے, نظر بھی نہیں آئیں گے. لیکن تھوڑی ہمت کریں میاں صاحب, استعفے قبول کر لیں. میاں صاحب ہمت کر لیں, استعفے قبول کر لیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا, یہ ایسی سلسلہ چلتا رہے گا, کیونکہ نہ ہم چاہتے ہیں. دیکھیں, رانا ثناء اللہ صاحب کو اس لیے کوٹ مت کریں گے, جب تک لاہور کرائسس, جو لاہور کے 15 بندے 14 شہید ہوئے تھے, جب تک ان کو انصاف نہیں ملتا, رانا صاحب کو کوٹ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. چیف الیکشن کمشنر کی سیٹ 1 سال سے خالی ہے, ذرا اس کو بھی شامل کریں گے, اور عمران خان صاحب کا جو نیا مطالبہ ہے نا, اس پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ حکومت اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتی ہے یا اٹھانا چاہتی ہے کہ نہیں. لیتے ہیں بریک, دیکھتے رہے گا نیوز سپیڈ. اچھا چوری جعفر اقبال صاحب, یہ بتائیے گا چیف الیکشن کمشنر کی جو سیٹ ہے وہ 1 سال سے خالی تھی, کیوں؟ اور کہا جا رہا ہے کہ اب سپریم کورٹ نے جو دباؤ, جو پریشر آپ لوگوں پہ ڈالا ہے, تو خیال آ گیا, ورنہ شاید آتا ہی.
دیکھیں یہ ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ سابقہ دور میں آپ نے دیکھا بہت ساری ایسی سیٹیں خالی رہیں جو بہت عرصے خالی تھی. دیکھیں میں اپنا یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس کی کوئی میرا خیال ہے خاص وجہ نہیں تھی، ماں سوائے اس کے کہ کنسنسس بلڈ کرنا ہے کہ تمام ایک سال میں نہیں. بیسکلی دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنی پولیٹیکل پارٹی اس پر اگری کریں ایک نام پر، تاکہ کل کو یہ کوئی اعتراض نہ کرے. سال نہیں لگتا اس میں، میں اب ٹیکنیکل یہ نہیں بتا سکوں گا کہ کیا وجہ ہوئی ہوگی. نہیں ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی لیگل رکاوٹ ضرور ہوگی، لیکن اب جو ہے آپ کے سامنے 13 جیسے آپ فرما رہی ہیں، ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ ہم تمام زیادہ اس وقت جو ٹیکنیکل بات ہے جو ملک میں ماحول بنا ہوا ہے، جیسے پی ٹی آئی کا آپ کے سامنے موقف ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت چیف الیکشن کمشنر اگر وہ شخصیت آ جاتی جب جس کا سب کا اعتماد ہوگا تو آئندہ آنے والے الیکشن جو ہے وہ سوالیہ نشان نہیں ہوگا. میں ابھی پھر آپ سے وہی کروں گی، کیا یہ اتنی غیر اہم بات تھی کہ سپریم کورٹ نے اس پہ دباؤ ڈالا، یا آپ نے یہ اتنی غیر اہم نہیں تھی؟ اہم تھی، دیکھیں اہم تھی. ابھی اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی جگہیں جہاں ہم نے فیصلے کرنے ہیں. مسئلہ کیا تھا آپ نے بھی ذکر کیا؟ نہیں میں نے کہا ممکن ہے، میں کہا میرے علم میں نہیں ہے، ممکن ہے کوئی ایسی رکاوٹ ہو. لیکن آج یہ بھی آواز آئی ہے اپوزیشن لیڈر کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کہ تمام کمیشن جو ہے اس کو تبدیل کیا جائے. خورشید شاہ صاحب نے آج کہا نا سپریم کورٹ میں کیسز لگے ہوئے اور بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ایڈ ہاک پہ کام ہو رہے ہیں. میں نے وہی عرض کیا کہ ابھی بہت ساری ایسی جگہیں، لیکن ہم نے تو دیکھیں شفاف اور صاف ستھرے لوگوں کو لے کر آنا ہے نا. ہم نے یہ تو نہیں، آپ دیکھ لیں کہ اگر نوازنا ہو اپنے لوگوں کو تو ابھی تک سارے آ جاتے ہیں. اس وقت تک ہم دیکھتے ہیں وزیر اعظم وہ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جو اچھے لوگ لائیں. اگلی بات جو ہے کابینہ میں بیٹھ کے وزراء کابینٹ کا جو اجلاس ہوا اس میں وزراء کی کارکردگی کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو جانچ رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کی کارکردگی کون دیکھے گا؟ یہ تو ان کے اس میں آتا ہے نا، انہوں نے فائنلائز کرنا تھا. وہ تو پارس قوم فیصلہ کرے گے نا جب الیکشن میں جائیں گے. یہی کہتے تھے نا کہ ان کو کوئی پذیرائی نہیں ملے گی، اور ملے گا کسی میں مرنا ملے گی. آپ نے پارلیمنٹ کس لیے رکھی ہوئی ہے آپ نے جب اس کا فیصلہ بھی اس قوم نے کرنا ہے؟ تو پارلیمنٹ کس چیز وزیر اعظم کی کارکردگی کو جانچنے کے لیے وزیر اعظم کی کارکردگی ابھی احتساب وہ تو ڈفرینٹ ہے نا. ابھی جوائنٹ پارلیمنٹ، ابھی دیکھیں جوائنٹ پارلیمنٹ کا اجلاس تھا نا، اس میں کیا ساری پولیٹیکل پارٹیز نے تو وزیر اعظم پر اعتماد کیا، تو کیا اکاؤنٹیبلٹی کرتی نا وہ اپنے مفاد میں کیا؟ اپنے کیا مفاد؟ اب دیکھیں اب آپ کہتے ہیں مفاد میں دینے کوئی وہ ہے جمہوریت کو بقا کے لیے بھی، اور وزیر اعظم پر اعتماد کیا کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے اس وقت جو کرائسس ہے ملک کو وہ ایک بہتر انداز سے چلا رہے ہیں. کسی نے یہ نہیں کہا کہ وزیر اعظم صاحب یہ بعد والے دھرنے والے کسی نے کہا کہ باہر یہ جو بیٹھے دھرنے والے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کسی نے نہیں کہا. دیکھنا یہ میں وہ بتاتا ہوں، دیکھیں اعتزاز حسن نے تو یہی کہا کہ انہوں نے کہا کہ اپنی ٹیم کی تبدیلی کریں. اب تو کیپٹن نے فیصلہ کرنا ہے نا، جو کارکردگی اس لیے دیکھ رہے ہیں نا کہ کون بہتر انداز سے چل رہا ہے کون نہیں چل رہا. پیچھے جو رہ گئی جو آپ کا سوال ہے، میں ایک سوال ایک منٹ صرف وہ ایک ہی ہے. میں بتاتا ہوں وزیر اعظم کا اکاؤنٹیبلٹی جو کہہ رہے ہیں وہ الیکشن ہی ہے، وہ عوام ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ کیا کارکردگی تھی نہیں تھی. 5 سال تو پھر آئین میں کیا 5 سال لکھا ہے تو 5 سال ہی ہو رہیں گے نا. آئین میں آپ اپنا خود بھی رول نہیں ادا کر رہے، پی ٹی آئی تو رول ادا نہیں کر رہے، وہ تو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے. جو فورم ہے جہاں رول ادا کرنا وہ کر رہے ہیں. مسلم لیگ کا اجلاس ہی 1.5 سال میں ہوا ہے، تو آپ حکومتی کارکردگی کو وجہ کیا لگتی ہے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پہ؟ لیکن آپ نے پاکستان میں نائب اور ایف آئی اے نائب اور ایف آئی اے پتنی کس لیے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. دیکھیں چودھری اعتزاز صاحب فرماتے ہیں، سن لیں وہ جو ڈائلاگ چلے دونوں کے، وہ جس طرح دھرمیندر اور امیتابھ بچن کرتے تھے. اپنا چودھری اعتزاز صاحب فرماتے ہیں چودھری سار علی خان صاحب کو، مجھے پتا ہے اس کی ساری کرپشن اور سارا وہ حساب کتاب، ٹھیک ہے. اس کے جواب میں چودھری سار صاحب کیا، مجھے بھی پتا ہے اس کا. پھر دونوں جمہوریت کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں جمہوریت میں بقا ہے، میں پوچھتا ہوں نیب سے، میں پوچھتا ہوں آپ کی ایف آئی اے سے، جب اتنے بڑے سٹیچر کے دو پارٹی کے بڑے لیڈرز کہتے ہیں کہ تم نے بھی کرپشن کی اور تم نے بھی کرپشن کی اور آپس میں خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ دونوں نے اگر کرپشن کی تو آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے دوسرے کو اس کی کرپشن دکھائی تو پھر میری بھی سامنے آئے گی، چونکہ سٹیٹس کو ہے. ان کو یہ بھی پتا ہے آپس میں لڑیں گے، لیکن جب سٹیٹس کو توڑنے والے ہم جیسے لوگ آئیں گے پھر آپس میں ہوگا. پیپلز پارٹی اور نون لیگ از اے سٹیٹس کو. آپ اس کے ان کی طرف جانے سے پہلے ایک ہی جواب، یہ اگر چودھری نثار علی اتنے کرپٹ تھے تو اتنی آوازیں اور بانگیں جو دے رہے تھے عمران خان صاحب کا آئے میرے ساتھ چودھری نثار علی صاحب شامل ہو جائیں، تو پھر اگر وہ اتنا کرپٹ ہیں تو پھر کیوں اپنی پارٹی میں شامل کر رہے تھے؟ آوازیں دی نہیں انہوں نے، آوازیں دی نہیں انہوں نے. کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ؟ کالر
جب چودھری اعتزاز صاحب نے بات کی تھی اس سے پہلے خان صاحب نے بات کی، اس وقت ان کو پہلے پتا نہیں تھا کہ ایچ کے دوست تھے نا، کیا پتا کسی نے کرپشن کی ہے، ہمارا کام تو نہیں ایف آئی اے کا کام ہے۔ ٹھیک، بس صاحب کیا یہ اتنا غیر اہم معاملہ تھا کہ خورشید شاہ صاحب کو وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کا ٹائم ہی نہیں ملا، مشاورت کا، یہ چیف الیکشن کمشنر کے تقرر کے حوالے سے، لیکن وہ دھرنے اور جمہوریت کو بچانے کے لیے تو روز ملاقاتیں ہو رہی تھی۔ پارس میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتا دوں، یہ جعفر اقبال صاحب ہمارے بڑے بھائی بھی ہیں، یہ حکومت کی نااہلی ہے۔ آپ صرف یہ الیکشن کمیشن کو نہ دیکھیں، پاکستان کے بہت سارے حکومت کا فرض ہے۔ سن لیں، میں پارس بتاتا ہوں آپ کو، اپنی نااہلی نہ گنیے گا۔ 18 میری بات سنیں، 18ویں ترمیم کے تابع یہ جو آئینی طور پر لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ تقرر کرتے ہیں چیف الیکشن کمشنر کا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ حکومت کی نااہلی کیوں کہہ رہا ہوں، یہ صرف الیکشن کمیشن کا معاملہ نہیں ہے، باقی بہت سارے ادارے اٹھا کر دیکھ لیں، تمام کے تمام ادارے خالی پڑے ہیں، انہوں نے وہاں پر بھی ہیڈز نہیں لگائے ہیں۔ ابھی بھی سید خورشید شاہ صاحب کی آپ جو بات کر رہی ہیں، یہ تو ابھی بھی نہیں لگا رہے تھے، باقاعدہ سید خورشید شاہ صاحب نے خود رابطہ کیا ہے، اور اس کے بعد ابھی جو تمام جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں، خالی کیوں تھے؟ خورشید شاہ صاحب نے رابطہ نہیں، بسرا صاحب کیا بات کریں، نہیں خورشید شاہ صاحب نے رابطہ نہیں کیا، وہ تو سپریم کورٹ نے دباؤ ڈالا ہے آپ پہ کہ اگر آپ نے 13 نومبر تک فیصلہ نہیں انہوں نے پر نہیں کیا نا، انہوں نے خالی کیوں چھوڑے؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ علی بھائی میں درمیان میں نہیں بولتا، یہ بہت بری بات ہے، میں نہیں بول رہا، میری نرمی کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ نہیں جی بالکل سید خورشید شاہ صاحب نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں جواب داخل کیا، انہوں نے کہا میں مہلت دے دیں کہ باقی جماعتوں سے مذاکرات کر سکے، سپریم کورٹ نے کٹ آف ڈیٹ دے دی، اس کے بعد سید خورشید شاہ صاحب آپ بتائیے مجھے ان کا قلعہ بڑا آئینی جائز طور پر ہم پابند نہیں ہیں، اس کے بسرا صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں، بسرا صاحب میں آپ کی بات کو سپورٹ کر رہا ہوں، رابطہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ 13 سے پہلے، اور علی بھائی میری بات کو سپورٹ کریں گے کہ تمام جماعتوں سے خود سید خورشید شاہ صاحب نے رابطہ کیا کہ ہم ایسے نام پر پہنچ جائیں تاکہ یہ جو دھاندلی والا ڈرامہ چلتا ہے ہمیں بسرا صاحب کی بات کو میں سپورٹ کرتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ عہدے اتنے خالی ہیں، بڑے بڑے اداروں کے ہیڈز نہیں لگائے اور سنیں باقی ٹھیک ہے، لیکن ان سے میں یہ سوال کرتا ہوں علی بھائی ایک منٹ آپ خالی چھوڑ کے کیوں گئے؟ جی بسرا علی صاحب بھائی میں ذرا clear ایک منٹ بات مکمل کر جی لیتے جی ہیں، پلیز کر لیں جلدی۔ اچھا دوسری پارس ابھی آپ بات کر رہی تھی جب استعفوں کی، علی اتنے سادہ نہیں ہے جتنے آپ کو چہرے سے نظر آتے ہیں، یہ بڑا بڑا بھائی شکل سے بڑا سادہ نظر آتا ہے، بہت تیز ہے، ان سے یہ پوچھے بھائی اگر آپ نے استعفا دے رہے ہیں تو جائے نا مرد بن کر، ان کو پتا ہے کہ کتنے بندے ان کے ساتھ نہیں ہیں، اصل بات یہ ہے علی بھائی کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ ٹوٹل 12 یا 13 لوگ ہیں، نیشنل اسمبلی باقی استعفا نہیں دینا چاہتے، اور سنیں اور صوبائی اسمبلی میں بھی یہی صورتحال ہے، اور پارس دوسری بات علی کو اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی میں جائیں گے، فوری استعفے منظور ہو گئے، یہ دونوں کا مکمکا ہے، یہ اس بات کو مان نہیں رہے۔ اس کو کلیئر کرنے میں نے ایک اور بڑا اچھا ٹاپک ہے اس پہ بات کرنی ہے، میں چاہتی ہوں اس پہ مرد اکٹھے کھڑے ہو کے لڑتے ہیں، چھپ چھپ کے نہیں ملتے، لیکن میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مرد بن کے اپنا منظور وسان صاحب کو سچ بولنے کی سزا مت دیں، کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، منظور وسان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بڑے عرصے بعد کسی نے پیپلز پارٹی میں سے سچ بولا ہے، آپ کو پتہ ہے علی محمد صاحب آج کے پروگرام میں بات مجھے تھر سے ہی سٹارٹ کرنی تھی، آپ کو پتہ ہے کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، ہمارے لاسٹ مومنٹ پہ جب پروگرام سٹارٹ ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی تھی، جو ہمارے کنفرم گیسٹ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کی گیسٹ تھی، انہوں نے منع کر دیا چونکہ انہوں نے تھر کی رپورٹ پڑھ لی تھی، انہوں نے کہا ہو شاید میں ڈیپینڈ نہیں، 1970 سے اب تک 7 گورنمنٹ بن چکی ہیں سندھ میں، 7 الیکٹڈ گورنمنٹ، 7 میں سے 5 دفعہ پیپلز پارٹی نے بنائی، 5 دفعہ صوبائی حکومت بنا کے 5 دفعہ صوبائی حکومت بنا کے تھر کے لوگوں کو اگر پیاس سے مر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، کون رسپانسبل ہے؟ آپ تمام لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں، ہر کسی کو جھوٹا کہتے ہیں، ہر کسی کو بھائی آپ 5 دفعہ حکومت بنا کے لوگ اب بھی بھوکے مر رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ علی بھائی سن تو لیں، روٹی کپڑا مکان کا ہمارا کس کا تھا؟ آپ کم از کم کچھ ثبوت تو لے کے جائیں، کسی جماعت کے خلاف چلے جائیں، جو بھوکے مر رہے ہیں وہ ثبوت نہیں ہے۔ میں ایک صرف جو بات چل رہی تھی نا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، پرائم منسٹر جو اس وقت فیصلے لے رہے ہیں نا، کوئی ایک تو کلیئر ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو عہدہ خالی پڑا ہو، وہ پہلے پیپلز پارٹی کے لگے ہوئے، صرف ہماری دیری اس چیز میں ہو رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں آنسٹ لوگ اور ایلیجبل لوگ، ایک فورن منسٹر ہمیں دے دیں، اس میں دیر لگا رہے ہیں، اس میں دیر لگا رہے ہیں، اب 1.5 سال میں ایک آنسٹ فورن منسٹر نہیں دے سکے، اب 1.5 سال میں ہمیں ایک لا منسٹر ہمیں دے دیں، میں آپ کو لوگ مل جائیں گے، لا منسٹر دے دیں ایک ہمیں، فورن 2 لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان کی آنسٹی دیکھ رہے ہیں، مشیر ہیں، وہ مشیر ہیں، بشیر کا عہدہ کانسٹیٹیوشن
प्रोफेशनल है, कहा जा रहा है लॉ मिनिस्टर, फुल टाइम लॉ मिनिस्टर में सही बात है, वो भी नहीं। लेकिन कहा जा रहा है इमरान डिफेंस खान साहब मिनिस्टर ने आपका डिफेंस के खिलाफ बातें करता है। इमरान खान साहब ने कुछ लचक का मुजाहरा किया है और कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि फिर यू टर्न लिया है, और वो ये कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करता है धांधली की, हुकूमत करवा देती है और वो तहकीकात करवाई जाती है जस्टिस नासिर असलम जाहिद से, ठीक है, तो अगर धांधली प्रूव हो जाती है वजीर आजम का इस्तीफा, और अगर नहीं होती तो वो घर चले जाएंगे, तो अच्छा मौका नहीं है, आप कराएं तहकीकात, गलत साबित कर दें इनको। पर सामने तो 3 माह पहले वजीर आजम ने कौम से खिताब कर कर वो लेटर भी लिख दिया था। एक तो है ना एड्रेस करना, उसके बाद खामोशी इख्तियार कर दी, लेटर लिख दिया। लेकिन एक बात जरा सुनिए, उस पर नहीं, और उस पर बल्कि सुप्रीम कोर्ट को जब लेटर लिखा है चीफ जस्टिस साहब को, पूरा मुतालबा सुना है उन्होंने नासिर असलम जाहिद साहब का नाम ले रहे हैं, खत तो लिख दिया आपने। हैरानगी की बात तो ये कि उसे वो कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर मुझे पूरा एतमाद है, और इमरान खान साहब आज फिर नया यू टर्न ले लिया। नहीं देखिए, जब उन्होंने उस वक्त कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में एतमाद है, तो आज नासिर असलम बेग साहब जो रिटायर्ड जज हैं उनके ऊपर कैसे एतमाद हो गया, चीफ के ऊपर क्यों नहीं एतमाद रहा? तो ये एक नया उन्होंने स्टैंड। असल में बात ये है कि मेरा ख्याल है कि खान साहब को कुछ ऐसे लोग मिसगाइड करते हैं जिस पर वो चल पड़ते हैं, बाद में उनको समझ आती है कि नहीं इन्होंने मुझे मिसगाइड किया। लेकिन इसका वन लाइनर जवाब दे दें, थर्ड पे बात करना भी जरूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट पर फिर ये तो आपका आदम एतमाद है अगर आप नासिर असलम जाहिद साहब का नाम ले रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी नाम है, वो बात नहीं की मैंने। दो बातें हैं इसमें। आज हमारा 86वां 87वां 87th डे है जो धरने में बैठे। जी बिल्कुल। किसने इनको रोका है तहकीकात करने से? एक बात। दूसरी बात करें ना, रिफॉर्म जो लानी है, जो तहकीकात क्यों नहीं कर रहे? कुछ दाल में काला है ना, कुछ छुपाने को है ही ना जो करनी। आप अग्री नहीं करते, एक स्टैंड पर खड़े नहीं होते, आप कभी कुछ कहते हैं। आपने बात की ना, चौधरी साहब ने बात की कि मियां साहब ने खत लिखा था जी सुप्रीम कोर्ट को, वो खत के कंटेंट्स आपने देखे? उसमें इलेक्शन की धांधली का जिक्र ही नहीं है। मियां साहब ने जो खत लिखा उसमें ये नहीं कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि आप ये तहकीकात करें कि यहाँ पे धांधली हुई है या नहीं। वो कहते हैं इमरान खान ने इल्जामात लगाए उनको जांचें। और एक और हमने साबित करना, हमने साबित करना, जो इल्जाम लगाए वो ही साबित करना, तो मसला है। इमरान खान साहब ने तो साबित कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हम जो बात कर रहे हैं इलेक्शन ऑडिट तो नहीं हुआ ना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लोग मिस कर रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो लोग मिस कर रहे हैं। हम जो सुप्रीम कोर्ट को रोल देना चाहते हैं वो है इंक्विजिटोरियल, कि सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करे। ये कहते नहीं वो ना करे, ये कहते हैं आप प्रूफ करें। ये कहते हैं आप जाके चीफ जस्टिस लेटर लिख देते हैं ना वापस वजीर आज़म पाकिस्तान को या लॉ मिनिस्ट्री को, क्या वो इल्जाम लगाए, उन्होंने इल्जाम लगाते हैं फिर उसमें सबूत भी नहीं देते। हालत तो ये है पारस के कल जो है जीरो लाइन जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब जीरो लाइन क्रॉस कर रहे हैं, वो तो अपने हवास में नहीं है। पाकिस्तान से निकल इंडिया घुस गए, वो इंडिया घुस गए। हाँ देखिए वो हवास खो बैठे हैं ये सारे, इनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है हमने। वो हमारे बॉर्डर क्रॉस करने में हिम्मत तो थी ना कि वो बॉर्डर पे चले गए। मियां साहब को बॉर्डर पे जाना चाहिए था या चाइना में चले गए, निकल गए, वो फिर चाइना की बात आ जाती है बीच में। आपने 2 दफा प्रोग्राम में थर की बात की। बसरा साहब, ये नैब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के केसेस खुलने की बात होती है तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो लॉन्ग मार्च की धमकी दे देते हैं, फिर आप लोग इसे इंतकामी सियासत कह देते हैं। लेकिन ये थर में जो 472 लोग इंक्लूडिंग ये बच्चे, इसमें कोई 302 हैं, ये जहां बहक हो गए हैं, तो जरा बताएंगे कि क्या ये एक जो अवामी पार्टी है उसका तर्ज अमल होना चाहिए? पारस, पहली बात तो ये है कि मैं सिर्फ एक फिक्रा कह लूं कि 2 दिन बाद इनके दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं और इनके इस्तीफे भी मंजूर नहीं होंगे। ये बात आप रिकॉर्ड पे रखिएगा। अच्छा। और ये कहीं नहीं जाने वाले। ये दोबारा मेरे अली भाई पूछते थर के थर पे आ जाए टाइम का मंजूर हसन का पूछें, उसकी रिपोर्ट का बेचारे को पूछें। मंजूर हसन को पाकिस्तान में छोड़ेंगे बेचारे को? भाई बहुत बहुत अहम बात है, सुन ले प्लीज। आप में असल में ना प्रॉब्लम ये आ गया कि आप लोगों में फनी खराबी आती जा रही है मियां साहब वाली, कि बगैर सोचे समझे अब हर कोई बात कर। फनी खराबी तो शेख रशीद साहब ने बात की थी, हमने तो कोई नहीं कहा। बसरा साहब नवाज साहब कोई फनी खराबी नहीं है, वो तो शेख रशीद साहब आपने जो थर के लोग मर रहे हैं, बातों में थर का जवाब नहीं दे रहे, कभी किसको कह रहे हैं कि साहब आप हमारे मोहतरम है। आप देखें ना जहाँ सिंध में फनी खराबी वो दूर करें। जी जी दे दें जवाब प्लीज। पारस, एक तो अली भाई का चोर स्विच बंद करें और मेरी सुन ले मेरी बात ये है, सवाल ये है कि मामला बहुत सीरियस, लोग मर रहे हैं, मामला 5 बार आप वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठ चुके हैं, लोग मर रहे हैं। जी देखिए, थर में एक बात तो आप ज़हन में रखें कि बिलावल भुट्टो साहब ने इसके ऊपर, हमारे चेयरमैन साहब ने बड़ा सीरियस नोटिस लिया है। ये मैं आपको इंश्योर करता हूं कि इससे पहले कि मैं दूसरी बात बताऊं
کہ جو بھی ذمہ داران ہوں گے آپ کے ٹھیک سامنے ہے ہوگا. صحیح ہے، باتیں ذمہ ہر دفعہ کی داران جاتی ہیں، ہیں. وہ سخت سان کارروائی رپورٹ ہوگی. نکال کے اور ایک دیکھیں، دوسری بات، انہوں نے وہ رسپانسبلٹی صوبائی علی بھائی حکومت نے رکھی علی صاحب ہے. بولنے دیں علی بھائی، بسرا صاحب، علی بھائی، یہ بسرا کنٹینر صاحب، نہیں ٹائم ہے، ختم ہو رہا ہے. یہ کنٹینر بتا نہیں ہے، دیں TVC کیا میں بات سن لیں. پاکستان پیپلز پارٹی تھر کے لوگوں سے معافی مانگے گی ان اموات پر؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی معافی مانگے گی؟ یہ جو موبائل ہیلتھ یونٹ ہے وہ ایک آپ کے منسٹر کے فارم ہاؤس پہ لگا ہوا ہے، ایک جو ہے بطور اے سی استعمال ہو رہا ہے. 5 کروڑ روپے جو دواؤں کے ہیں وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے اس سے فرنیچر خرید لیا، اپنے آفس کو رینوویٹ کروا لیا. 12,000 بوتلیں آپ لوگوں نے پانی کی خراب کر دی. معافی مانگیں گے آپ ان کے لوگوں سے؟ آپ کے جذبات سر یہ پوری قوم کے جذبات ہیں، لیکن میری بات سن لوگ مر رہے ہیں. پارس جہاں تک تھر کا معاملہ ہے، آپ کو اندازہ ہے کوئی ایک ریگستان ہے اور ہر سال وہاں پہ ڈراؤٹ آتا ہے، اس لیے مرنے دیں لوگوں کو. سن لیں میری بات، سن لیں سن لیں. اور جو میڈیا ایگزیجریٹ کر رہا ہے، آپ ایک کام کیجئے، آپ جو بات کہہ رہی ہیں بچے، 5 حکومتیں بنا کے آج لوگ تھر میں مر رہے ہیں. آپ کی بات بڑی لمبی ہوگی نا. علی دس از نو وے. پیپلز پارٹی 5 دفعہ سندھ میں حکومت بنا چکی ہے اور لوگ مر رہے ہیں. بالکل. کیا وفاقی حکومت کو اس پہ بولنا چاہیے؟ پارس میں یہ سمجھتا ہوں وفاقی حکومت کو بولنا چاہیے. بالکل بولنا کیوں نہیں بولے؟ کیا بولے آپ؟ تھر کے حوالے سے میری ایک آفر ہے آپ کو کہ آپ، میں پنجاب سے میرا تعلق ہے، آپ میرے ساتھ کراچی چلیے، تھر کے علاقے میں جائیں گے اور اصل حقائق عوام تک لے کر آئیے. آپ کا تعلق پنجاب سے، اسی لیے میں زیادہ بات نہیں کر رہی تھر پہ. وہ رپورٹ بالکل غلط ہے. گندم کی ہزاروں بوریاں جو گل سڑ کی وہاں تک نہیں پہنچے. اور یہ تھر کی بات ہے نا، پنجاب میں چولستان ہے، چولستان میں دیکھا کوئی ایک بھی واقعہ نہیں ہوا. قوم کے سامنے جواب ہے. علی محمد صاحب، پیپلز پارٹی کا ذمہ دار ہے نا. آپ مجھے بتائیے پاکستان کا وزیر اعظم ہے، اس کی کوئی رسپانسبلٹی ہے تھر کے لوگوں کی؟ ایک سال یہ صرف پیپلز پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے، وزیر اعظم پاکستان کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ قومی اور صوبائی مسئلوں میں یہ الجھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ. پروگرام ختم ہو گیا، لیکن تھر پہ میں ضرور ایک پروگرام اور کروں گی اور ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. پارس جہاں سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.